हिसारे बेनामो निशां या तेरे इंतज़ार की सूली। किस्त नंबर 5। बावर्ची खाने का वो हंगामा आज़र की आमद के साथ ही एक गहरे बोझल सकूत में बदल गया था। नताशा आज़र का बाजू थामे अब भी गुस्से और सिसकियां भरते हुए ज़ोया को घूर रही थी, जबकि आज़र की सुर्ख आंखें ज़ोया के चेहरे पर जमी हुई थीं, जो उसके तीखे जवाब के बाद बिल्कुल सपाट हो चुका था। दानियाल ने ज़मीन पर गिरे आलू को देखा और फिर खामोशी से पीछे हटकर हरीम के पास जा खड़ा हुआ। हरीम ने दानियाल का हाथ दबाकर उसे इशारा किया कि वो इस वक्त बीच में ना बोले। हवेली के इन तीनों कज़न्स में हमेशा हंसी मजाक रहता था, मगर अब आज़र और नताशा की मौजूदगी ने जैसे उनके सहन की हवा ही बदल दी थी। नताशा, तुम अंदर चलो, आज़र ने अपनी आवाज़ को जितना हो सका काबू में रखते हुए कहा, मगर उसके लहजे का दबाव साफ बता रहा था कि वो ज़ोया के सामने अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करना चाहता। नो आज़र, तुमने सुना नहीं उसने मुझे क्या कहा? नताशा ने पैर पटकते शी कॉल्ड मी गार्बेज। उसने मुझे कचरा कहा। मैंने कहा ना, अंदर चलो। आज़र इस बार थोड़ा सख्त हुआ तो नताशा सहम कर पीछे हट गई। वो आज़र का ऐसा गुस्सैली रूप देखने की आदी नहीं थी। वो रोती हुई पिछले मेहमान खाने की तरफ भाग गई। आज़र ने गहरा सांस लिया और ज़ोया की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा। अब सहन में सिर्फ आज़र, ज़ोया, दानियाल और हरीम रह गए थे। तुम खुद को बहुत बड़ी तोप समझने लगी हो ना ज़ोया? आज़र ने धीमी मगर जहरीली आवाज़ में कहा। दादा जान ने तुम्हें नताशा को सिखाने का कहा था, उसकी तज़लील करने का नहीं। ज़ोया ने अपने हाथ की छुरी दोबारा उठाई और मेज़ पर रखे मटर की फली को छीलते हुए नहायत इत्मीनान से बोली। तज़लील उसकी होती है मीर आज़र शाह जिसकी कोई इज़्ज़त हो। जो लड़की अपने शोहर के ख़ानदानी बुज़ुर्गों और कज़न्स के मुंह पर चीज़ें मारे, उसे इज़्ज़त नहीं सिर्फ सबक सिखाया जाता है, और मैंने वही किया है। तुम्हारी ये ज़बान? आज़र ने गुस्से से हाथ उठाना चाहा, मगर दानियाल फ़ौरन बीच में आ गया। आज़र भाई प्लीज़। दानियाल की आवाज़ में वो हमेशा वाली नरमी नहीं थी, बल्कि एक कज़न का मान था जो अपनी बहन के लिए खड़ा था। ज़ोया आपी ने कुछ गलत नहीं किया। नताशा भाभी को हवेली के तौर तरीके सीखने होंगे। यहाँ नौकरों से भी बदतमीज़ी नहीं की जाती, और वो तो मेरे मुंह पर चीज़ मार रही थी। आज़र ने दानियाल को देखा। वो दानियाल जो बचपन में आज़र के पीछे पीछे घूमता था, आज वो ज़ोया की ढाल बनकर खड़ा था। आज़र को लगा जैसे इस हवेली की मिट्टी ने उसे बिल्कुल अकेला कर दिया है। ठीक है, आज़र ने दांत पीसते, देखते हैं कि ये हवेली और तुम सब मिलकर मुझे और मेरी बीवी को कितना झुकाते हो। वो मुड़ा और तेज़ कदमों से नताशा के पीछे चला गया। रात के वक्त हवेली के मर्द हजरात बैठक में मौजूद थे, जहाँ दादा जान मीर जलाल शाह कुछ ख़ानदानी जायदाद के कागज़ात देख रहे थे। छोटे चचा मीर शहनवाज़ और मंजे चचा मीर जुल्फ़िकार खामोशी से चाय पी रहे थे। आज़र बैठक में दाखिल हुआ और दादा जान के सामने आकर खड़ा हो गया। दादा जान, मैं शहर के बिज़नेस का चार्ज संभालना चाहता हूँ। आज़र ने संजीदगी से कहा। मैं रोज़ हवेली से शहर अप डाउन करूँगा। दादा जान ने अपनी ऐनक उतार कर मेज़ पर रखी और आज़र को देखा। उनकी बूढ़ी मगर उकाब जैसी आंखें आज़र के अंदर का इज़्तिराब पढ़ रही थीं। शहर का बिज़नेस तुम्हारे बड़े चचा संभाल रहे हैं आज़र।
تمہیں ابھی یہی حویلی میں رہ کر زمینوں کو کام سیکھنا ہے۔ لیکن دادا جان، میں لندن سے فنانس کی ڈگری لے کر آیا ہوں۔ یہاں دیہات میں زمینیں سنبھالنا میرا کام نہیں ہے، آذر نے اعتراض کیا۔ تمہارا کام وہ ہے جو میر جلال شاہ طے کرے گا۔ دادا جان کی آواز میں رعب لوٹ آیا۔ اور شہر جانے کی ضد تم اس لیے کر رہے ہو تاکہ تم اس حویلی کے ماحول اور زویا سے بھاگ سکو۔ مگر یاد رکھو، جتنا بھاگو گے یہ رواج تمہیں اتنی ہی زور سے جکڑیں گے۔ اگلے ہفتے سے تم ذوالفقار کے ساتھ اراضی کا دورہ کرو گے۔ آذر نے بے بسی سے اپنے والد کی طرف دیکھا، مگر انہوں نے بھی اپنی نظر جھکا لی۔ حویلی کا قانون اٹل تھا۔ اسی رات زویا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ حریم اس کے بستر پر بیٹھی تھی اور خاموشی سے زویا کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ زویا اپی، تم آذر بھائی سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ حریم نے دھیمے سے پوچھا۔ کیا تمہارے دل کا وہ 7 سال کا پیار سچی مچی بالکل ختم ہو گیا؟ زویا نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں چاند کی روشنی چمک رہی تھی، مگر ان میں اب کوئی خواب نہیں تھا۔ حریم، جب انسان کا مان ٹوٹتا ہے نا، تو وہ اپنے پیچھے محبت کی کوئی راکھ بھی نہیں چھوڑتا۔ آذر شاہ نے صرف میرا دل نہیں توڑا، اس نے اس زویا کا تماشا بنایا ہے جو روز اس کی تصویر کے سامنے کھڑی خود کو سنوارتی تھی۔ اب جو باقی بچا ہے وہ صرف یہ عہد ہے کہ میں اسے اس حویلی میں کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور آذر تھکے ہارے وجود کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حریم فوراً بستر سے اٹھی اور زویا کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آذر نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر پھینکتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا، جو اب بھی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ آذر شاہ، زویا نے مڑے بغیر کہا۔ اس کی آواز میں وہی برفانی سردی تھی۔ کل صبح سے آپ کو میرے ابو جان کے ساتھ زمینوں پر جانا ہے۔ اپنے یہ مہنگے بوٹ اور سوٹ الماری میں بند کر دیں، کیونکہ حویلی کی مٹی آپ کے لندن کے رنگ کو بہت جلد اتارنے والی ہے۔ آذر نے دانت پیس کر زویا کی پیٹھ کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس طویل سفر کی یہ تو صرف شروعات تھی اور زویا اسے ہر قدم پر گرانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اگلی صبح ابھی اندھیرا پوری طرح چھٹا بھی نہیں تھا جب حویلی کے پچھلے دالان میں ٹریکٹر کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی بھاری آواز گونجنے لگی۔ پرندے چہچہا رہے تھے اور فضا میں رات کی خنکی کی جگہ اب ایک کچی مٹی کی مہک لے رہی تھی۔ آذر رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں زویا موجود نہیں تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور غصے سے آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ آج اسے اپنی قیمتی برانڈڈ شرٹ اتار کر کرتا شلوار پہننا پڑ رہا تھا، کیونکہ زویا نے ہی اسے جتایا تھا کہ وہ زمینوں پر جا رہا ہے۔ جب وہ دالان میں آیا تو منجے چچا میر ذوالفقار، زویا کے والد، پہلے سے وہاں موجود تھے۔ ان کے کاندھے پر اونی شال تھی اور ہاتھ میں چمڑے کا ایک پرانا بیگ تھا۔ زویا خاموشی سے ان کے لیے گرم چائے کا تھرموس ایک تھیلے میں رکھ رہی تھی۔ آ جاؤ آذر شاہ، دن چڑھے دھوپ تیز ہو جاتی ہے، پھر اراضی کا چکر لگانا مشکل ہو جائے گا، میر ذوالفقار نے محبت مگر رعبدار لہجے میں کہا۔ آذر نے زویا کی طرف دیکھا۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظریں آذر سے نہیں ملائیں۔ اس نے تھرموس والا تھیلا اپنے والد کے ہاتھ میں تھمایا
ان کے گھٹنے چوم کر دعا لی اور اندر چلی گئی۔ آذر کو یوں لگا جیسے اس کی موجودگی اس گھر میں کسی نوکر سے بھی کم درجے کی ہو چکی ہو۔ کپاس اور گندم کے وسیع و عریض کھیتوں کے بیچ بنے کچے راستے پر آذر میر ذوالفقار کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے مہنگے چمڑے کے جوتے مٹی سے اٹ چکے تھے اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ یہ جتنا بھی رقبہ تم دیکھ رہے ہو آذر، یہ سب میر جلال شاہ کی محنت ہے۔ میر ذوالفقار نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دور تک پھیلی زمینوں کی طرف اشارہ کیا۔ تم لندن پڑھنے چلے گئے، مگر یہاں کی ہاڑی اور کسان آج بھی تمہاری واپسی کی راہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ چھوٹا میر آئے گا تو ان کے مسائل حل کرے گا۔ آذر نے تلخی سے مسکرا کر کہا، چچا جان، میں فنانس پڑھ کر آیا ہوں۔ میرا کام بینکوں کے بڑے دفاتر میں بیٹھ کر اعدادی ہندسوں سے کھیلنا ہے، ان کچے راستوں پر دھول اڑانا نہیں۔ کما حقہ۔ میر ذوالفقار نے آذر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک باپ کی نرمی تھی۔ آذر، جو درخت اپنی جڑوں کو بھول جائے وہ پہلی ہی آندھی میں اکھڑ جاتا ہے۔ یہ مٹی تمہاری جڑ ہے۔ اگر تم نے اس مٹی کا حق ادا نہیں کیا تو یہ تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے کسی کا مان توڑا ہے تو اب وہ دل بھی تمہیں آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ آذر سمجھ گیا کہ چچا کا اشارہ کس طرف تھا۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کے اندر پچھتاوے اور انا کی ایک نئی جنگ شروع ہو گئی۔ دوسری طرف حویلی میں نتاشا اپنے کمرے میں بند اکیلی بور ہو رہی تھی۔ آذر کے جانے کے بعد اسے یہ دیواریں کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ وہ زویا کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی طریقہ ڈھونڈے۔ وہ دبے قدموں اوپر کی منزل پر آئی اور زویا کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ زویا اس وقت نیچے چچی کے ساتھ کسی کام میں مصروف تھی۔ نتاشا اندر داخل ہوئی اور زویا کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ وہاں عطر کی چند پرانی بوتلیں اور زویا کے ہاتھ کی بنی کچھ کڑھائی کے نمونے رکھے تھے۔ نتاشا نے ایک کڑھائی والا رومال اٹھایا جس پر بڑے خوبصورت دھاگوں سے آذر لکھا ہوا تھا، مگر اب اس نام کے اوپر سیاہ دھاگے سے کراس کاٹا لگا ہوا تھا۔ کتنی پسماندہ سوچ ہے اس لڑکی کی۔ نتاشا نے حقارت سے منہ بنایا اور اس مال کو وہیں پر ایک جلتے ہوئے دیے کے قریب کر دیا۔ اس کا ارادہ صرف رومال کو تھوڑا سا نقصان پہنچانا تھا تاکہ زویا جل بھن جائے، مگر نادانی میں آگ نے پورے رومال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نتاشا گھبرا گئی اور اس نے جلتا ہوا رومال وہیں لکڑی کی میز پر پھینک دیا جہاں زویا کی کچھ پرانی ڈائریاں بھی رکھی تھیں۔ پل بھر میں میز سے دھواں اٹھنے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اچانک دانیال کی کڑک دار آواز نے نتاشا کو چونکا دیا۔ دانیال پچھلے دالان سے گزر رہا تھا جب اس نے کمرے سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس نے فوراً میز پر پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور آگ پر انڈیل دیا۔ آگ تو بجھ گئی، مگر میز پر رکھی زویا کی ڈائری کے کچھ صفحات اور وہ رومال آدھا جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ نتاشا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ دانیال، I was
جسٹ واٹ نتاشا بھابھی؟ دانیال کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ وہ دانیال جو ہمیشہ ہنستا رہتا اس وقت کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی زویا آپی کے کمرے میں آ کر یہ سب کرنے کی؟ آپ جانتی ہیں یہ ڈائریاں اور یہ چیزیں ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ پلیز آذر کو مت بتانا۔ نتاشا نے دانیال کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ آذر بھائی کو تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے دادا جان اس کا فیصلہ کریں گے، دانیال نے سخت لہجے میں کہا۔ اسی لمحے زویا دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں سیدھی اس آدھے جلے ہوئے رومال پر گئیں جس پر کبھی اس نے آذر کا نام بڑے چاو سے گاڑا تھا۔ کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔